बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तो रहमान ख़ान और आपको AR ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, क्या ईरान ने एटमी ताकत बनने का फैसला कर लिया है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान की जानिब से पेश करदा तजवीज़ पर नाखुश क्यों हैं? क्या वाकई ईरान आबना हुर्मस की वजह से कोलैप्स की तरफ जा रहा है? मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ने का इकदाम क्यों किया गया? खलीज ताउन काउंसिल के इजलास में ओमान ने शिरकत से इनकार क्यों किया? पाकिस्तान की सालिसी क्या रोल बैक हो गई या अभी भी पाकिस्तान का ईरान अमरीका सालिसी में कोई किरदार बाकी है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबरें वाज़े तौर पर दिखाई दे रही हैं कि ईरान की जानिब से ये पैगाम अमरीका को दिया गया है कि अमरीका जोहरी प्रोग्राम पर गुफ्तगू की बजाय फौरी तौर पर आबना हुर्मस की नाकाबंदी को खोलने का इक़दाम करे, जिसके जवाब में ईरान भी आबना हुर्मस को खोलने के लिए तैयार है। ईरान की इस तजवीज़ पर यह कहा गया है कि गुज़श्ता रोज़ अमरीका की कौमी सलामती कमेटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ। इस इजलास में ईरान की जानिब से तहरीरी तौर पर जो तजवीज़ पेश की गई उन पर गौर किया गया और आलमी जरीदे ये इंकशाफ कर रहे हैं कि इन तमाम तजवीज़ को सुनकर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाराज़गी का इजहार किया। ट्रंप की जानिब से यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये पहली मर्तबा है ईरान और अमरीका के किसी भी डायलॉग प्रोसेस में कि ईरान की जानिब से ये कहा गया हो कि वो अपने जोहरी प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये वही ईरान है जिसने अमरीका के साथ ओबामा दौर के अंदर बाकायदा तौर पर एक न्यूक्लियर डील पर साइन किए, जिसके बाद ईरान अपने जोहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब भी मुज़ाकरात की बात हुई, सालिसी की बात हुई, ईरान ने तमाम अमरीकी शराइत को कबूल किया। तमाम आलमी फोरम्स पर ईरान का यही मौक़िफ़ रहा कि वो एटमी हथियार नहीं बनाना चाहते, एटमी ताकत नहीं बनना चाहते। मगर आज पहली मर्तबा ईरान अपनी तजावीज़ में आबना हुर्मस पर बात करने के लिए तैयार है, आबना हुर्मस को खोलने के लिए तैयार है, मगर वो अपने जोहरी प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है पूरी दुनिया के लिए, स्पेशली अमेरिका और इसराइल के लिए। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ईरान के अंदर अब एक सोच की तब्दीली का आगाज है। एक नुक्ता नज़र के अंदर एक तब्दीली पैदा हो गई है कि ईरान के लिए अब एटमी ताकत बनना एक नागुज़ीर अमल है। ईरान को हर कीमत के ऊपर अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी सलामती के लिए एक जोहरी ताकत बनना पड़ेगा। अगर ईरान ऐसा नहीं करेगा तो ईरान सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ईरान ने ये पूरी जंग दो हथियारों की बुनियाद पे लड़ी है, एक ड्रोन टेक्नोलॉजी और दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी। इन दो टेक्नोलॉजीज ने ईरान के सर्वाइवल को यकीनी बनाया। अब ईरान ये समझ गया है कि ईरान जो मर्जी कर ले, चाहे वो अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए, उसके बदले में ना तो ईरान को एक्सेप्ट किया जाएगा और ना ही ईरान के जो मौशी फवाइद हैं, जो उसके असासे हैं जिनको मुंजमद किया गया है, या जो सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाई गई हैं, उन सैंक्शंस को हटाया जाएगा। ताहम अमरीकी सदर की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के बयानात भी दिए जाते हैं जो इटसेल्फ हैरान कर देते हैं। अब एक लेटेस्ट ट्रंप का बयान आया जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्हें ईरान ने खुद बताया कि वो कोलैप्स करने वाले
اور وہ بحران کا شکار ہو گئے، اور اگر آبنہ ہرمز کو نہ کھولا گیا تو کلیپس کر جائیں گے، اور یہ ریکویسٹ کی ہے امریکہ سے کہ وہ جلد از جلد آبنہ ہرمز کو کھول دے اور ایرانی اپنی قیادت کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ یہ امریکی صدر کی جانب سے سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ وہی امریکی صدر ہیں جو ہر روز آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ایران تو معاہدے کے لیے تیار ہے، ایران تو درخواستیں دے رہا ہے، پاؤں پکڑ رہا ہے، مگر یہ امریکہ ہے جو ایران کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ ٹرمپ کی کسی بھی بات کو سنجیدہ نہیں لے سکتے۔ مگر گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ نے ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ ایران نے آبنہ ہرمز کو ایک معاشی جوہری ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے، اکنامک نیوکلیئر ویپن کے طور پر آبنہ ہرمز کو استعمال کیا اور پوری دنیا کی اکانومی کو افیکٹ کیا ہے، اور وہ اس کو ایک ہتھیار کے طور پر، ایک ایٹمی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف ہتھیار کی جنگ نہیں ہے، یہ معیشت کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل جنگ نہیں ہے، اس جنگ کے ملٹیپل شیڈز ہیں، ملٹیپل ایفیکٹس ہیں جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور سنائی دے رہے ہیں۔ مگر یہاں پر یہ جو ترتیب ہے ایران کی جانب سے کہ پہلے آپ آبنہ ہرمز پر بات کریں اور سیکنڈ راؤنڈ پہ ہم نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بات کریں گے، یہ باتیں ساری اکٹھی بھی ہو سکتی تھیں۔ اس کی ترتیب بدلنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ پہلے تو ہمیشہ ایران یہ کہتا رہا کہ ہم تو نیوکلیئر پروگرام بنانے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو آبنہ ہرمز کے حوالے سے ایران نے کنڈیشنز لگائی ہیں وہ بھی امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایران شیئر کرنا چاہتا ہے عمان کے ساتھ، وہ امریکہ کا کوئی رول نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ آبنہ ہرمز پر اس کی خود مختاری کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ یہ ایران کے ہاں ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے۔ اب جب ایک طرف ایران اور امریکہ کے درمیان ایک ثالثی ڈیمانڈز در ڈیمانڈز کا ایک پورا پروسیس چل رہا ہے، تو وہیں پر امریکہ کی جانب سے 12 مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے جو ایرانی قیادت ہے اس کے پاس فیصلے کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ گزشتہ روز ایرانی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی اسپیکر کے حق میں اور ان کو پوری سپورٹ دی، لیجیٹیمیٹ کیا، اور تقریباً 285 کے ہاؤس میں 261 ارکان نے کالی باغ کے حق میں ووٹ دیا اور یہ کہا کہ وہ ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ایران کا نیوکلیئر پروگرام جس کو بتایا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ ہے، وہیں پر جو عالمی تنظیم ہے ایٹمی پروگرام سے بچاؤ کی، اس تنظیم کے اجلاس میں ایران کو نائب صدر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ یہ بھی امریکہ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ یعنی وہ ملک جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے، اسی ملک کو جوہری پھیلاؤ عدم پھیلاؤ کی تنظیم کا نائب صدر مقرر کر دیا گیا ہے، تو ایک اور چپیڑ ہے امریکہ کے منہ پر۔ اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ تبدیلی کیا ہے؟ آج خلیج تعاون کونسل کا جدہ میں اجلاس ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں تمام عرب ریاستوں کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ اس اجلاس سے پہلے 2 بڑے دھماکے ہوئے۔ پہلا دھماکہ ہوا عمان نے شرکت سے انکار کیا اور انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ وہ اس اجلاس میں کیوں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ عمان کا یہ فیصلہ اور اس فیصلے سے پہلے ایرانی وزیر خارجہ کا عمانی قیادت سے ملنا، اور اس پوری جنگ میں عمان نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا ہے۔ عمان عربوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اور عمان وہی ملک ہے جو پاکستان سے پہلے اس پورے پروسیس میں ایک ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا۔ تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ عرب ورلڈ کے اندر بھی ایک ڈویژن ہے، ایک نئی صف بندی ہمیں دکھائی دے رہی ہے جس میں عمان بھی ایران کے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑا۔ جو دوسرا بڑا دھماکہ ہے وہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے کیا گیا ہے۔ عرب امارات نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو تیل پروڈیوس کرنے والے ممالک کی جو تنظیم ہے اوپیک اور اوپیک پلس،
وہ ان تنظیموں کے پلیٹ فارمز سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں، دستبردار کر رہے ہیں. اور اب وہ کیوں علیحدہ ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ براہ راست کانفلکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ. یہ جو اوپیک ہے یا اوپیک پلس ہے، یہ تقریباً 13 سے 15 ممالک پر مشتمل ایک گروپ ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ کی ملک سعودی عرب ہے، پھر اس میں دیگر عرب ریاستیں ہیں، ایران ہے، عراق ہے، وینزویلا ہے، روس ہے، مشرق وسطیٰ کی ریاستیں ہیں، افریقن کنٹریز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کی جو جنگ ہے، اس جنگ سے انہوں نے بہت سارے کنکلوژنز ڈرا کیے ہیں متحدہ عرب امارات نے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ اچانک فیصلہ نہیں ہے، اس فیصلے کے پیچھے ایک بہت بڑا ہوم ورک ہے. متحدہ عرب امارات اس وقت 30 لاکھ بیرل تیل پروڈیوس کرتا ہے، جبکہ اس کی کیپیسٹی 40 لاکھ کی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اگلے سال یعنی 2027 میں اپنے آپ کو 50 لاکھ بیرل تک اپنی کیپیسٹی کو انکریز کرے. مگر اوپیک کی وجہ سے، اوپیک کی پالیسیز کی وجہ سے وہ یہ اپنی پروڈکشن کو نہیں بڑھا سکتا، اور اس کے اوپر جو لمیٹیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کو فالو کرنا پڑتا ہے سعودی عرب کی ڈکٹیشن کو، اوپیک کی پالیسیز کو. اب جو اوپیک ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک بیسیکلی کارٹل ہے، ایک ایسا کارٹل سسٹم ہے کہ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر تیل کی پروڈکشن کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کی پرائس کو کنٹرول کرتے ہیں. جس ٹائم تیل کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے یا پرائس نیچے آتی ہے تو وہ تیل کی سپلائی کو کم کر دیتے ہیں، اور جس وقت تیل کی قیمتیں بہت اوپر جاتی ہیں تو وہ وہاں پر سپلائی کو بڑھا دیتے ہیں. تو یہ ایک کارٹلائزیشن ہے ایک پورے گروپ کے اندر. تو اب اس میں متحدہ عرب امارات اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ پلیئر کے طور پر انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو سعودی شیلٹر سے اور عرب ممالک کا جو شیلٹر ہے اس سے نکالنا چاہتا ہے. لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ابتدا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ایک نئے مشرق وسطیٰ کے اندر، کہ جہاں پر سعودی عرب کے مقابلے میں متحدہ عرب امارات کو لانچ کیا جا رہا ہے. جبکہ یہ بات بھی انٹرسٹنگ ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ کوئی ملک اوپیک کو چھوڑ رہا ہے. اس سے پہلے قطر بھی یہ فیصلہ کر چکا ہے، انڈونیشیا بھی یہ فیصلہ کر چکا ہے، اور چھوٹے چھوٹے افریقن کنٹریز ہیں وہ بھی اوپیک کی پالیسیز کو اور اس کے پرنسپلز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پاکستان کے اندر ایک نارمل زندگی کا آغاز ہو گیا ہے. دوبارہ بیک ٹو ڈومیسٹک پالیٹکس پاکستانی میڈیا میں ڈسکشن کا باعث ہے. ججز کے ٹرانسفر، پوسٹنگ، عمران خان کا ٹریٹمنٹ اور وزیر اعظم صاحب کی عدالتوں میں طلبی، یہ ساری کی ساری آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں جو پاکستانی میڈیا پہ آپ کو دکھائی جا رہی ہیں. اس وجہ سے دکھائی جا رہی ہیں کیونکہ جو ثالثی کا بخار تھا وہ اب اتر گیا ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب روس یہ آفر کر رہا ہے امریکہ کو کہ ہم آپ کو ایران کے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار ہیں. تو الگ یہ رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کی جو ثالثی ہے اس کے غبارے میں سے کسی حد تک ہوا نکل گئی ہے. بٹ سٹل اب دیکھتے ہیں کہ کیا ایران نے واقعی فیصلہ کر لیا کہ اس نے ایٹمی طاقت بننا ہے، یا صرف یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے ٹرمپ کو دباؤ میں رکھنے کے لیے ایران کی جانب سے کارڈ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.